नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुंजराब पोस्ट। नाजरीन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान के वारंट की गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। 1300 नफरी के साथ जमान पार्क पर चढ़ाई का मंसूबा नाकाम हो गया। लाहौर एक और खूनरेजी से बच गया। बलूचिस्तान से आई हुई पुलिस टीम नामुराद वापस। शहीद जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात, ये और इससे मुंसलिक तफसीलात लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तफसीलात में जाने से पहले खुंजराब पोस्ट टीवी को पर में कमेंट्स करने पे, लाइक करने पे और सब्सक्राइब करने पे तमाम अहबाब का पेशगी शुक्रिया। नाज़रीन, कोयटा पुलिस की टीम इस लाहौर पहुंच गई थी जनाब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। इस टीम में एसपी सिटी अहमद, डीएसपी अब्दुल सत्तार चकजई, इंस्पेक्टर मलिक हमीद और 2 तरबियत याफ्ता कमांडोज कैसर और सुल्तान समेत ड्राइवर इलियास शामिल थे। ये बलूचिस्तान में दर्ज होने वाले एक केस के हवाले से आए थे। गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में दर्ज होने वाले एक मुकदमे के साथ इमरान खान पे मुल्क भर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए जाने वाले 88 मुकदमात, ये 88वां हुआ मुकदमा था, दर्ज हो चुके हैं। और हमारी पुलिस और हमारी मौजूदा हुकूमत तमाम काम छोड़ के मुकदमात दर्ज करने इमरान खान के ख़िलाफ़ और उसे गिरफ्तार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उनकी कोशिश और ख्वाहिश है कि उन्हें शहर शहर घुमाया जाए और इस दौरान वाज़े तौर पे ये ख़दशा नज़र आ रहा है कि उन पर कोई कातिलाना हमला हो सकता है। उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं। हाई सिक्योरिटी रिस्क का केस है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसकी नाजुकी को समझने के बजाय, इसकी हसासियत को समझने के बजाय ऐसा लग रहा है जैसे पिंग पोंग का खेल खेल रही है। नाज़रीन, ये तो अच्छा हुआ कि इस मुल्क की अदालतें, जो अब वाहिद उम्मीद रह गई हैं इस कौम की, वो अदालतें कहीं ना कहीं सुनवाई कर लेती हैं। अगरचे इन जजों पे बेपनाह दबाव है, उन ब्लैकमेलरों का, उन एजेंटों का, उन वीडियो गेम्स खेलने वालों का, उन ऑडियोज़ की रिकॉर्डिंग वालों का, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनके पीछे अल्लाह जानता है बाहर की कोई आलमी ताकत है या मुल्क के अंदर कोई मुक़्तदर ताकत है, ऐसी ताकत जो अपने आप को किसी कानून के सामने जवाबदेह नहीं समझती, कि एक मुलजिमा जिस पे जो ज़मानत पे बाहर हैं, वो खुलेआम इजलास में, जलसों में बरसरे रोज़गार, यानी इस वक्त जो ड्यूटी पर मौजूद जज साहिबान हैं, फाजिल जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के, उन पे तनकीद करती है, लेकिन उससे कोई पूछने वाला नहीं है। उस पर दर्जनों केसेस हैं करप्शन के, लूट मार के, लेकिन वो सारे माफ़ हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ एक इमरान खान को स्केपगॉट बना दिया गया है और उसके खिलाफ मुल्क के कोने कोने में केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। ये जिस फुर्ती के साथ बलूचिस्तान की उस टीम को यहाँ लाया गया था और 1300 नफरी प्रोवाइड करने के लिए आपकी पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट की गई थी और कहा गया था कि ये प्रोवाइड की जा रही है। आज ये मुहिम जोई होनी थी आपके ज़मान पार्क पे, लेकिन शुक्र है हमारी अदालतों का कि जो शदीद दबाव के बावजूद कहीं इस कौम की उम्मीद की एक किरण बनती नज़र आ रही हैं। जहाँ से पूरी कौम मायूस है, हर तरफ से कौम मायूस है, वहाँ इस कौम को सिर्फ एक उम्मीद नज़र आ रही है, वो इस मुल्क की फाजिल अदालतें हैं और इसके मौजूद जज हैं। जस्टिस क़य्यूम जैसे जजों की हिमायत में तो पूरी फस्तायत की हामी ताकतें मौजूद हैं, लेकिन सच बोलने वाले, सच लिखने वाले और सच के फैसले देने वाले जजों को यकीनन एक प्रॉब्लम ये भी है, उनके अपने लिए भी एक सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हैं। नाजरीन, इस मुल्क को अफ्रीका का कोई जंगल बना दिया गया है, जहाँ अथॉरिटी, जहाँ जो है वो जिसके हाथ में अथॉरिटी है वही सियाह व सफ़ेद का मालिक है, कानून कोई नहीं है। कत्ल हो जाए
قتل کا حملہ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ جو مجذوب جس پہ ہوا ہے، جس پہ حملہ ہوا ہے یا جو قتل ہوا ہے، اس کے متعلقین کی طرف سے ایف آئی آر درج نہیں ہونی ہے، وہ ایف آئی آر بھی پولیس نے اپنی صوابدید کے مطابق کرنی ہے۔ یہی کارنامہ عمران خان پہ ہونے والے قاتلانہ حملے میں ہوا، یہی کارنامہ ارشد شریف شہید کے کیس میں ہوا، اور یہی کارنامہ کل ہونے والے ذل شاہ کے کیس میں ہوا کہ اس کے والد کی درخواست پہ جن لوگوں نے تشدد کر کے اس کے بیٹے کو شہید کر دیا ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے بجائے پولیس نے اپنی صوابدید کے مطابق خود مدعی بن کے اس کی ایف آئی آر درج کی، اپنی مرضی کی بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ یہ اس ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے، اس ملک کو ڈاکوؤں کی، طاقتور مجرموں کی آمائشگاہ بنا دیا گیا ہے۔ یہاں ایک غریب شہری کے لیے تحفظ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہر شہری کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے عزت سے زندہ رہنا ہے، اگر تم نے اپنی ماؤں بیٹیوں کی عزت کو بچانا ہے، تو تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم بدمعاشی کے سامنے اپنی زبان بھی بند رکھو، اپنی حرکتیں بھی بند رکھو، تم کوئی احتجاج نہ کرو، بولو نہیں، شور نہیں کرو، خاموشی سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس پہ سر تسلیم خم ہے۔ جو مزاج یار میں آئے تو جو کچھ کر رہے ہیں اسے تسلیم کر کے چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ قوم ایسا کرتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جمہوریت اور جمہوری روایات کے خلاف فسطائیت کے حامیوں کے گماشتے جو گناونا کھیل اس ملک میں کھیل رہے ہیں، اس کا اصل مقصد ناظرین آنے والے انتخابات کا التوا ہے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں انتخابات ہو، یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے، یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ لوٹ مار کا نظام ختم ہو، یہ نہیں چاہتے کہ کرپشن کے کیسز پہ انکوائری ہو، یہ چاہتے ہیں کہ لوٹ مار کا یہ نظام قائم رہے، دائم رہے، اس لیے کہ ان کی نسلوں کے لیے تو ہو گیا ہے، ان کی آنے والی نسلوں کی نسلوں کے لیے بھی یہ ملک ایک چراگاہ بنا رہے۔ یہ طاقتور حلقوں کا، با اختیار حلقوں کا، لوٹ مار کرنے والے جاگیرداروں کا، وڈیروں کا، اور ٹیکس چوری کر کے پورے انجن لے جا کر بھٹیوں میں ڈال کے ان کو پگھلا کے ہضم کرنے والے لوٹ مار والے سرمایہ داروں کا ایک کلب ہے۔ اس کلب نے اس ملک کو افریقہ کا ایک جنگل بنا دیا ہے، جہاں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ مملکت کی بقا محفوظ ہے، سب کچھ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے۔ اور اس سب کو بچانے کے لیے امید کی ایک کرن یا تو ملک کی عدالتیں ہیں، فاضل عدالتیں ہیں، یا پھر یہ کہ سیاسی پلیٹ فارم پہ ایک عمران خان ہے۔ عمران خان کو قتل کرنے کے شدید خطرات لاحق ہیں، اس کا ادراک یقینی طور پر ہماری عدالتوں کو ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے 2 ہفتے کے لیے عمران خان صاحب کی وارنٹ گرفتاری میں معطلی کی توثیق کر دی ہے، اور ایک بہت بڑے تصادم کو بچایا ہے جو زمان پارک لاہور میں ہو سکتا تھا۔ پی ٹی آئی کے کارکنان مرنے اور مارنے پہ تلے ہوئے ہیں اس وقت، انہیں نظر آ رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ انتقامی کارروائیاں ہیں، اور یہ جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں اور طاقتور عناصر کے کلب کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے۔ اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اس ملک کو مزید تباہی کی طرف پوری پلاننگ کے ساتھ دھکیلا جا رہا ہے، اور اس میں نفسیاتی مریض قسم کے ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے طاقتور مراکز پر، جو اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہیں قتل کر دیں، اس کی ایف آئی آر درج نہ کریں، جس کو چاہیں اغوا کریں، جس کو چاہیں ننگا کریں، جس کو چاہیں اس پہ اس کی ماؤں بہنوں کی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز بنا لیں، ان سے کوئی پوچھنے والا، کوئی پرسان حال نہیں، آپ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں کروا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہم تماشا بن چکے ہیں، ہمیں تماشا بنا دیا گیا ہے۔ دنیا کی اتنی بڑی اسلامی ریاست، کبھی کی سب سے بڑی اسلامی ریاست 2 ٹکڑے ہو گئی اسی منفی سوچ کی وجہ سے، اور پھر آج اس اسلامی ریاست پہلی ایٹمی طاقت کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی بڑی طاقت کے اشارے پہ ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے جن کے مفادات مغرب سے وابستہ ہیں، امریکہ سے وابستہ ہیں، سوئٹزرلینڈ سے لے کر امریکہ تک کے اور برطانیہ تک کے بینکوں میں لوٹ مار کا مال رکھا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے، اور اس کی بنیاد پہ ان کو بلیک میل کر کے ان سے وہ سارے کام کروائے جا رہے ہیں جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں۔
پاکستان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی ملک چین سے فاصلے پیدا کرے. وہ چین جو ہمارے ہر برے وقت میں سیکورٹی کونسل میں ہمارے حق میں قراردادوں کو ویٹو کرتا رہا ہے. وہ چین جو ہمارے معاشی معاملات میں ایک سپورٹیو طاقت کے طور پہ سامنے آیا. وہ چین جس نے سی پیک کے ذریعے ہمارے معاشی انحطاط کو ترقی کی شاہراہ پہ ڈالنے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کیا. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور ناظرین، یہ سب کچھ بدقسمتی سے اس میں اندر کے لوگ بھرپور طریقے سے شامل ہیں، اور اس پہ کوئی پوچھنے والا، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اگر کہیں کوئی قانون، کوئی ضابطہ ہوتا تو ضلع شاہ پر کل، اب آپ دیکھیں پنجاب میں انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے. نیچرلی جہاں انتخابات ہو رہے ہیں وہاں ریلیز ہوں گی. پی ٹی آئی نے اپنی ایک پرامن ریلی کے ذریعے اپنی کیمپین کا آغاز کرنے کی کوشش کی. اس کی ریلی پہ جس طریقے سے جبری طور پہ نام نہاد غیر جانبدار حکومت، کیئر ٹیکر حکومت، جس کا کانسٹیٹیوشن میں بڑے واضح ایک اس کی حدود کا تعین ہے کہ اس نے انتخابات کروانے ہیں ٹرانسپیرنٹ، غیر جانبدار. اس نے ساری سیاسی پارٹیوں کو ایکول اپرچونٹیز دینی ہے کیمپین کی. وہ پی ٹی آئی کی پہلی ریلی پہ حملہ کر کے، گیس اور شیلنگ کر کے، خواتین کی گاڑیوں پہ ڈنڈے برسا کے، آنسو گیس کا استعمال کر کے اور کیمیکلز کا استعمال کر کے کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ جو ان کے ساتھ چلے گا، جو آگے بڑھے گا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور پھر ایسے میں ضلع شاہ جیسے ایک معصوم آدمی کا اغوا، اس پر بڑے مجموعے میں تشدد، اس کو اٹھا کے پولیس کی گاڑی میں لے جانا اور اس پہ بہمانہ تشدد کر کے اسے شہید کر دینا. اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے وہ انتہائی افسوسناک انکشافات سے بھری ہوئی ہے. ان کے دماغ میں گہری ضربیں ہیں، زیادہ خون بہا ہے، جگر اور لبلبے میں خون جمع ہوا ہے، دماغ میں خون جمع ہوا ہے، حساس اعضاء پر تشدد کیا گیا ہے اور کھوپڑی پر زخم آئے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے والد صاحب جب ایف آئی آر درج کروانے وہاں پہنچے ہیں تو ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. یہاں وہی تجربہ دہرایا گیا ہے جو عمران خان پہ ہونے والے قاتلانہ حملے میں ہوا، وہی تجربہ دہرایا گیا ہے جو ارشد شریف شہید کے قتل کے کیس میں دہرایا گیا تھا کہ جی آپ کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن آپ کے بیٹے کے کہنے پہ، آپ کی بیوی کے کہنے پہ، آپ کے باپ کے کہنے پہ ایف آئی آر درج نہیں ہوگی. ہم جو چاہیں گے، ہم ذل الہی ہیں، ہم جو چاہیں گے ہم کریں گے. یہ انڈکلیئرڈ دین اکبری کا اعلان ہوا ہے. من مانی ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ دستور ہے، نہ اصول ہے، نہ ریفرنسز ہیں. برطانیہ جسے جمہوریت کی ماں کہتے ہیں، وہاں پر تو تحریری کوئی کانسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں. وہاں تو روایات تھی، ان کا کانسٹیٹیوشن ہے. ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں. ہمارے ہاں تو عدل کا نظام کچھ اور ہونا چاہیے تھا. مولا علی کا قول کہ جبر کا نظام چل سکتا ہے لیکن عدل سے آری نظام، منافقت پر مبنی نظام چلتا ہے، عدل سے آری نظام نہیں چل سکتا. تو یہ عدل سے آری ایک ایسا فسطائی نظام ہے جسے آپ کسی بھی طریقے سے خوشائند قرار نہیں دے سکتے. ناظرین، یہ لوگ اس مملکت کو، یہ جو ایک ابھرتی ہوئی اسلامی مملکت تھی، اس کو کس ڈگر پہ لے جانا چاہ رہے ہیں. یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے. اور ایک اطلاع یہ آئی ہے کہ پنجاب پولیس کے لوگوں نے کل کی ریلی میں بھی ایکشن لینے سے انکار کر دیا تھا. اس لیے مبینہ طور پہ موجودہ حکومت کے حامی یا ان کے ہمدردوں کے حامی ریٹائرڈ فوجیوں پر مشتمل ایک فورس کو پولیس کی وردیاں پہنا کے پی ٹی آئی پر یلغار کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا. اور آج یہ جو 1300 آدمی دیے جانے تھے، یقینی طور پہ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ اگر وہ اطلاع درست ہے جو سوشل میڈیا میں آئی ہے کہ ریٹائرڈ فوجیوں کو جو کچھ بااختیار حلقوں کی قربت میں ہیں یا شریف فیملی اور زرداری صاحب کی قربت میں ہیں، ان کو پولیس کی وردیاں پہنا کے پی ٹی آئی کے جلسوں پر، جلوسوں پر، ریلیوں پر حملے کروا کے
اور خون خرابہ کروا کے اصل ہدف اس الیکشن کو روکنا ہے جس کے نتائج نقشہ دیوار ہیں اور جس کے مطابق لٹیروں اور ان کرپٹ مافیاز کے خلاف عوامی رد عمل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، جنہوں نے خود اپنے چوری کے کیسز ختم کر دیے، جنہوں نے نیب کی عدالتیں ختم کر دی، ان کے اختیارات محدود کر دیے اور خود ہی سب کچھ بندر بانٹ کر رہے ہیں۔ دنیا کے اس پسماندہ ترین ملک میں، ان معنوں میں پسماندہ کہ جہاں آج کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہاں دنیا کی سب سے بڑی کابینہ ہے۔ یہ سب سے بڑا تماشا ہے۔ اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا انٹینشن کیا ہے، یہ اس ملک کو کس ڈائریکشن پہ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم دست بستک ملتمس سے ان طاقتوں سے جنہوں نے اس رجیم چینج کے پیچھے ایک گنامنے کھیل میں اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ اب بھی سوچ کے ناخن لیں۔ اس قوم کے دلوں میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا زخم آج بھی ہرا ہے۔ ہم کوئی اور زخم اپنے سینے پہ سہنے کی تاب نہیں لا سکتے۔ یہ قوم، یہ ملک بڑی امیدوں سے بنا ہے، بڑی آرزوؤں سے بنا ہے۔ اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا خون ہے، لاکھوں ماؤں بہنوں کی عزت، عفت اور عصمت کی چادریں دفن ہیں۔ انہیں داغدار نہ کیجیے۔ یاد رکھیے، احتساب ہر کسی کا ہونا ہے، یہاں نہیں ہوگا تو وہاں ہوگا، لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ ہر کسی کو اپنا احتساب خود کرنا ہوگا، اللہ سے بھی ڈرنا ہوگا، موت کا بھی یقین ہونا چاہیے، مرنا ہے۔ اور پھر جو لوگ ظلم اور جبر کے ذریعے، دونس اور داندلی کے ذریعے، دھمکی کے ذریعے، ناانصافی کے ذریعے لوگوں کو مغلوب کر کے غالب رہنا چاہتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک غالب اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے جو ہماری سازشوں کو ناکام بنانے کی توفیق رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ہم جو بھی سازشیں کرتے ہیں وہ الٹی بھی پڑ سکتی ہیں، اور ایسی الٹی پڑ سکتی ہیں کہ جس کا تصور بھی محال ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام سے انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں، نئے پروگرام میں، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔